नाज़रीन बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। इलेक्शंस पाकिस्तान के गुजर गए, खैर आफियत से लार्जली गुजर गए। बाय एंड लार्ज गैर मुल्की मुबस्सरीन ने इन इलेक्शंस को जो है वो क्रेडिबल करार दिया, धांधली के बगैर करार दिया। लेकिन कुछ जगहों से धांधली की आवाज़ें भी उठी। कराची में बहुत शोर मचा, आज भी NM 250 जो है वो तवज्जो का मस्कन बना हुआ है, और इक्का दुक्का और जगहों से भी आवाज़ उठी है धांधली को लेकर। इस वक्त का सबसे अहम सवाल जो है वो तो चल ही रहा है, धांधली का प्रोसेस जो है, धांधली में जिन लोगों को रिजर्वेशंस हैं वो एक उन्होंने लॉ का एक प्रोसीजर अपनाया हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और जाने के बाद रिकाउंटिंग होती है। कई जगह पे रिजल्ट चेंज हो चुके हैं। मसलन अभी कल का जो लेटेस्ट रिजल्ट चेंज हुआ है, PTI के साथ खाकवानी जो है वो जीते हुए जिस सीट से वो गालबर विहाड़ी की सीट थी, वहाँ से वो हार गए रिकाउंटिंग में, और वहाँ से PMLN के MNA जो जीत गए। तो ये प्रोसेस तो चल रहा है। इसमें नादरा को भी यूज़ करने की बात की जा रही है, अंगूठे जो लगाए गए उनकी भी बात की जा रही है, उनसे चीज़ों को रिलेट किया जाए। लेकिन मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान का सबसे अहम इशू जो है वो इलेक्शन से बढ़कर पाकिस्तान है और उसकी नई क़यादत है, ख्वाह वो वफाकी हो, पंजाब की हो, खैर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह डील करेंगे, ये आज का सबसे बड़ा इशू है। इन पर हम कुछ सवालात हैं जो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उनके सामने रखेंगे। ये वो सवालात हैं जो हम उठाएं या ना उठाएं, कोई उनको बताए या ना बताए, वैसे मुझे तो पता उनको पता होगा। ये सवालात वो जिसको उनको फेस करना पड़ेगा, बाय एंड लार्ज करना पड़ेगा, हर सूरत में से जान छुड़ानी मुश्किल है। और ये वही सवालात हैं जिनको उन्होंने एड्रेस किया अपने जलसों में, जिसकी वोट बेसिस पर उन्होंने वोट लिए, और आज वो लीडिंग पार्टी हैं पंजाब की, पाकिस्तान की, और हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ आज आपसे करा दूं। जो लोग हारे उनके लिए बस ये मैसेज है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। कुछ जगहों पे आप वाकई हारे, अगर वहाँ पे धांधली नहीं हुई तो उसको एक्सेप्ट कर लें, ये बहुत बड़ा पन है, ताकि पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड हो। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफमा के रवा हैं, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ डायलॉग प्रोसेस चलाने का, बहुत मोम है इम्तियाज़ साहब। मेम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी वेटरन लीडर हैं, और आपने उन खवातीन में से जिन्होंने सिंध जैसे टफ ग्राउंड में फ्यूडल्स का जो डोमिनेंट एरिया है वहाँ पे स्पेशल सीट नहीं और चॉइस थी इनके पास, इन्होंने वहाँ पे लड़ी हैं। ये इसका मैं इनको क्रेडिट देता हूँ। हमारे साथ जो है रहीम अल यूसुफ साहब भी होंगे। फैसल सालेहयाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े लीडर हैं, आज़ाद हैसियत में लड़े इलेक्शन। उनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ झंग से वो मौजूद हैं, एनर्जी पे उनकी बड़ी नज़र है, वजारत दाखिला पे उनकी बड़ी नज़र रही है, उनके भी हम तजर्बे से इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे। ज़फ़र हलाली साहब है हमारे साथ मौजूद, इस वक्त तजिया करेंगे, उनके कॉलम्स हम पढ़ते हैं, कमाल की कमांड रखते हैं सफारत के अफेयर्स के ऊपर, उनसे इंटरनल बात भी करेंगे, फॉरेन अफेयर्स भी बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले फैसल साहब आपके पास ये, फैसल साहब इस हुकूमत के पास चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस हुकूमत के पास? इलेक्शंस तो अब हो चुके हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? शुक्रिया कामरान साहब। मैं आपके सवाल के जवाब में पहले तो ये कहूँगा कि मैं इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है चैलेंज के हवाले से बड़ी क्लियर है, क्योंकि इस इलेक्शन में PMLN जो है वो वाज़ेह तौर पे उनकी एक पंजाब में और पूरे मुल्क में एक मेजॉरिटी आई है, और अब उन पे जिम्मेदारी भी उसी हवाले से आती है। जो उन्होंने बात कही है, 2-3 बातें कही थी उनकी लीडरशिप ने इलेक्शंस में, और इलेक्शन से पहले भी उनका स्टांस रहा है। सबसे पहले इकॉनमी, और जब आप इकॉनमी की बात करते हैं तो आप एनर्जी को से बाहर नहीं निकाल सकते। एनर्जी और इकॉनमी दोनों साइड बाय साइड जाते हैं, चोली दामन का साथ है उनका। तो सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी का, जो शहबाज शरीफ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं जलसों में कि हम इसको फौरी तौर पे लोड शेडिंग के मसले को हल करेंगे। मेरे नज़दीक, मैं ये ऑल अलॉन्ग कहता भी रहा हूँ माजी में भी, और आप जानते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मेरे इस केस पे कि हमारे यहाँ एनर्जी का जो मसला है वो खुद साख्ता है, बनाया गया था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट किया था जानबूझकर। अच्छा, उनकी अपनी एक स्कीम थी, उनका अपना माइंडसेट था लूट खसूट का, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, वो उसने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अब बात बड़ी क्लियर है, मैं लंबी बात हो जाएगी, मैं आपको नेट चला बताता हूँ। हमारे पास इस वक्त 23,000 से 24,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 23,000 से 24,000 मेगावाट जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है। उसमें से अगर आप 4-5 हज़ार मेगावाट को निकाल दें, आप समझ लें कि वो है ऑब्सलीट है, या उसमें आपको BMR की जरूरत है, तो आज भी हमारे पास जो डिपेंडेबल कैपेसिटी है ना, डिपेंडेबल कैपेसिटी यानी जिससे आप बिजली निकाल सकते हैं, वो कम से कम 18,000 मेगावाट है। अच्छा, आज मई और जून में हमारी पीक डिमांड होती है 17,000 से 18,000। तो
کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس یہ موجود ہے بجلی. اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ کرنے بھی ہے تو بجائے 18 گھنٹے کے آپ میکسیمم 2 گھنٹے کریں گے, 2.5 گھنٹے کریں گے. اب یہ ایک $1 بلین سوال ہے آنے والی گورنمنٹ کے سامنے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ انرجی کے ساتھ ٹائڈ اپ ہے ہماری معیشت کا ایشو. اگر انرجی آپ سیکٹر کو آپ پرووائڈ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کا معیشت کا پہیہ بھی چلے گا. لیکن ایک بات آپ کی میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا الیکشن کے حوالے سے, کیونکہ یہ اگر آپ بات نہ کریں تو شاید یہ انصاف کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. الیکشن ہو گیا جی, کچھ لوگ ہار گئے, کچھ لوگ جیت گئے, میں بھی ان ہارنے والوں میں سے ایک ہوں اس میں. اگر میں ایسا انسان ہوں جو آپ میرا شاید جانتے ہوں گے بیک گراؤنڈ, کہ اگر لیجیٹیمیٹ بات ہو, ہار ہو, تو میں اس کو تسلیم بھی کروں گا, میں اپنے اپوننٹس کو اس کا جا کے مبارکباد بھی دوں گا. لیکن آج یہ الیکشن میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ یہ کیسے الیکشن ہے جس میں تمام جماعتیں جو ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, انکلوڈنگ PMLN, وہ تمام کی تمام کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. PMLN کہہ رہی ہے کہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ پنجاب میں اور KPK میں ہوئی ہے, MQM کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, تحریک انصاف کہہ رہی ہے, JUIF کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے. تو ابھی آپ نے یہ کہا کہ یورپین مبصرین نے کہا ہے کہ 90% الیکشن فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں, تو کیا یورپین یونین والے جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو کہاں تھے, کم از کم ہمارے رورل ایریاز میں تو نہیں تھے, شاید اسلام آباد, کراچی, لاہور میں ہوں, یہاں تو نہیں تھے. تو یہ دھاندلی جو ہے اس کو, اور میں یہ دھاندلی کے ایشو کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کیونکہ تمام اگر کسی ایک جماعت نے کہا ہوتا نا کہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, میں کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہیں ہوئی جی, تمام کی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں. اب اس میں تو فیصل صاحب آپ نے اس کے لیے کیا کورس اپنایا, مطلب اب آپ الیکشن ٹریبیونل میں جا رہے ہیں, اس طرح کچھ کر رہے ہیں؟ کامران صاحب جو لیگل اس میں ریکورس ہے وہ تو میں نے کیا ہوا ہے, میں کروں گا. لیکن ایک بات اس میں میں آپ کے عرض کے لیے, آپ کی اور آپ کے پینلسٹ کے لیے اور آپ کے ویورز کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو کہ ہائی ٹیک الیکشن ہوا ہے, یعنی ٹیکنالوجی جس میں استعمال کی گئی ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹروں کو کہا کہ جی آپ یہ ان نمبروں پہ آپ SMS کیجئے اور آپ کو آپ کے ساری قوائف مل جائیں گے, یعنی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا. اب یہاں پہ جب یہ ووٹرز کی رجسٹریشن ہوئی تھی تو اس میں انگوٹھے لگوائے گئے تھے سب کے لیے. انگوٹھے کیوں لگوائے گئے, کسی وجہ سے لگوائے گئے, ویریفائی کرنے کے لیے. آج سب کا یہ مطالبہ ہے اکراس دا بورڈ کہ آپ جو بوگس ووٹنگ ہوئی ہے جو بیلٹ جس طرح میرے حلقے میں ہوئی ہے, میں یہ کلیم کرتا ہوں, مجھے 81,000 ووٹس ملنے کے باوجود بھی میں ہار گیا. تو یہ اس میں الیکشن کمیشن کو کیا قباحت ہے کہ وہ اس کی ویریفیکیشن نہیں کرواتے. آئی تھنک اس کی ویریفیکیشن ہی رائٹ کورس ہے میرے خیال سے. آپ نے اس کی اپیل جمع کرا دی ہوگی اب تو. میں نے اس کی اپیل جمع بھی کروا دی, اور آپ کی اطلاع کے لیے میں نے 2 دن پہلے میری الیکشن کمیشن کے ایک ڈائریکٹر جنرل سینئر افسر کے ساتھ TV پہ بات بھی ہوئی تھی, مکالمہ بھی ہوا تھا. انہوں نے مجھے کنفرم کیا تھا کہ آپ یہ اپیل جمع کروائیں اور ہم آپ کی ویریفیکیشن کروا دیں گے. صرف میری ویریفیکیشن نہیں ہونی, تمام جن کو اعتراضات ہیں سب کی. چلیں یہ تو اچھا ہے, یہ ایٹ لیسٹ اچھا ہے کہ ہم اس طرح جائیں. لیکن فیصل صاحب میرے ساتھ رہیے گا, وزارت داخلہ پہ بھی آپ کا بڑا وہ رہا ہے, تجربہ رہا ہے, آپ کے تجزیہ اس پہ بھی لیں گے. نواز شریف گورنمنٹ کے چیلنجز آنے, مالوی صاحب آپ کے پاس میں آؤں گا, اس سے پہلے کہ میں اینالسٹ کے پاس جاؤں. آپ نے ٹھٹا میں الیکشن فائٹ کیا, اور بینگ اے لیڈی, میں ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا, بینگ اے لیڈی یہ بڑی بات ہے کہ وہاں پہ تو فیوڈلز کا ہولڈ ہے. آپ کو الیکشن کیسا لگا گراؤنڈ کے اوپر؟ وہاں تو سندھ میں تو بلڈ بات تھا, ہم نے اپنے شہید ہوئے ہمارے کارکن, اور بہت ایک ویو تھی کہ کسی بھی صورت میں نون لیگ کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہروانا ہے, اور انہوں نے ہروایا. نون لیگ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ہارے, جس طرح سے بڑے بڑے نام ہارے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اوبیسلی ہم اس پہ جو ہے ہماری ریزرویشنز, ہم لیگل کورس لے رہے ہیں. کافی جگہوں پہ ریکاؤنٹ ہو رہا ہے, کافی جگہوں پہ وہی جو ابھی آپ نے سارا ذکر کیا, اور کافی جگہوں پہ پٹیشننگ بھی ہوگی. الیکشن جو نارمل ایک لیگل اس کا فریم ورک ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے, جو اوور آل موقف ہے, وہ یہ کہ ہم ہر جگہ پہ سب لوگوں کا مینڈیٹ مانتے ہیں اور ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. اور جن لوگوں کا ایشو ہے وہ جا کے اپنا لیگل کورس لیں, وہ سب کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بنتا ہے. لیکن سندھ کے حالات ڈفرینٹ تھے. سندھ کے حالات اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پرفارمنس بالکل زیرو تھی, اور پھر بھی ان کو ووٹس ملے, اور جو والیومز آئے ہیں وہ انبلیویبل آئے ہیں. اور جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں جو ہوا, میرے لیے تو پہلی الیکشن تھی, تو میرے لیے بہت بڑی لرننگ کرو تھی کہ جس طرح سے غنڈہ گردی وہاں ہوئی, وہ میں امیجن بھی نہیں کر الیکشن بوتھس اور الیکشن ڈے ایبسولوٹلی, اور پولنگ ایجنٹس کو جس طرح سے کڈنیپ کیا گیا, جس طرح سے رزلٹ ایکسیپٹ کرنے چاہیے, اس سے ہم آگے پارٹی کی پالیسی ہے کہ رزلٹس ایکسیپٹ کر کے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسا میں آگے والی سوچ بھی آؤں گا, کوشچنز بہت زیادہ ہیں, لیکن میں آپ سے جو سوال پوچھوں گا وہ پاکستان انڈیا کے تناظر میں.
یہ جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کارگل کے معاملے میں کیونکہ فوج آ گئی بیچ میں اور نواز شریف صاحب کا ایک سٹانس تھا خاص انڈیا کے لیے, سافٹ کہیں یا پولیٹیکل کہیں یا اچھا کہیں یا برا کہیں, جو بھی کہیں وہ تھا. آج بھی بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ ایک طرف فوج کو آن بورڈ رکھنا, دوسری طرف انڈیا کے ساتھ وہ تعلقات اپنانے جو میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں نہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے؟ پہلے آپ کی ریگنگ کے معاملے بات کریں. جی آپ کر لیں. ہم نے سیپما کی طرف سے 100 جرنلسٹ ریکروٹ کیے, ٹھیک ہے, اور 400 گھنٹے کی فوٹیج ہے جو ثقافتی دھاندلی ہے کہ میں تکڑا ہوں, میں نے قبضہ کر لیا ہے پولنگ اسٹیشن پہ, کہیں نظامی نظمی ہے, بیلٹ باکسز نہیں پہنچے, اس طرح کے کام NA-250 میں نہیں پہنچے. لیکن ہم کوئی جو روایتی پاکستان میں دھاندلی ہے وہ نہیں دیکھ سکے. وہ نہیں دیکھ سکے. دھاندلی کا پروگرام تھا, ٹھیک ہے, وہ رات کے بعد تھا, اور میاں نواز شریف جب واضح ٹرینڈز آ گئے تو انہوں نے اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا. میرا خیال ہے وہ پری ایمپٹ ہو گیا. رہی بات یہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو لوگ ہار گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں 272 حلقوں میں ریکاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ جائیے قانون کا رستہ لیجیے. یہ ذوالفقار علی والے, بھٹو والے انتخاب میاں نواز شریف نے یا جو پارٹیاں جیتی ہیں, یا تحریک انصاف نے پختونخوا میں الیکشن نہیں کرائے, پیپلز پارٹی نے سندھ میں نہیں کرائے, نہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز نے کروائے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اگر موازنہ کیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو 70 کے بعد یہ سب سے صاف ترین انتخابات تھے پاکستان کی تاریخ میں. یہ آپ کا اب آپ آ جائیں انڈیا پاکستان اور فوج. دیکھیں میاں صاحب کا یہ ایک عرصے سے دیرینہ پوزیشن ہے, اور یہ پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی کی خماس ہے. میاں صاحب کا دیکھیے کہ جو انہوں نے پروگرام دیا اور ان کا منشور اٹھا لے, ٹھیک ہے, ان کے منشور کے آخری جو چیپٹر ہے وہ 1.5 صفحہ ہے خارجہ پالیسی پہ. ان کا سارا زور جو ہے وہ معاشی ایجنڈے پہ ہے, اور وہ جو ریجن کو جو دیکھ رہے ہیں, جنوبی ایشیا کو یا سینٹرل ایشیا کو, وہ معاشی ایجنڈے کے معاشی مقصد کے تحت دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی بھی معاشی مقاصد سے ڈریون ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ ملک ترقی کر پائے, کس طرح معیشت بحال ہو سکے, کس طرح روزگار بن سکے. نہیں وہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن انڈیا کو تو اگنور نہیں کر سکتے نا. اس میں وہی ہندوستان کو بھی میاں صاحب وہ نہیں سمجھتے کہ جنگوں سے, جس طرح ہم نے 65 کی جنگ کی, 70 کی جنگ کی, اور اب پھر اب اس کے بعد جہاد چلتا رہا, اس سے نتیجہ کیا نہیں. کارگل ہوا, کارگل سب سے خوفناک مس ایڈونچر تھا. اب آپ میاں صاحب نے دیکھیے الیکشن سے پہلے کوئی بات چھپائی نہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں ان کا جب انہوں نے واجپئی کو بلایا تھا اس الیکشن میں بھی مسلم لیگ کے منشور میں ایک قائد اعظم محمد جناح کی کوٹیشن انہوں نے ڈال دی تھی کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات وہ ہوں گے جیسے کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے, امریکہ کے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے لکھا نہیں, پھر واجپئی صاحب کو بلایا اور وہ کافی بریک تھرو سمجھ رہے تھے کہ ہم وہ آگے بڑھ سکیں گے. میاں صاحب نے اس الیکشن سے پہلے بھی آپ دیکھیے انہوں نے بہت صاف پوزیشن لی ہے, بات چھپائی نہیں ہے, اپنے الیکٹریٹس کو اعتماد میں لیا ہے. اور دلچسپ بات میں بتاؤں آپ کو, پاکستان کی 4 بڑی جماعتیں ایسی ہیں, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور ایون جمعیت علماء اسلام, ان کے منشور ہندوستان اور خطے کے بارے میں بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ تحریک انصاف کے منشور میں بہت اچھی چیزیں ہیں. تو میاں صاحب نے کہا ہے کہ وہ کارگل نہیں کریں گے, نہ ہونے دیں گے, وہ ممبئی کو روکیں گے, وہ پاکستان کی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے, کسی کے خلاف بھی, ملک کے اندر بھی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں فوج تعلقات تو خراب نہیں ہوں گے نا ان تمام چیزوں. سوال تو یہ میرا, وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کریں گے. دیکھیے فوج سے تعلقات کیوں خراب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. بس دیکھیے نا چیف ایگزیکٹو کون ہے, عوام نے کسے مینڈیٹ دیا؟ وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اس کا ایک حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کلبل ہو رہی ہے, کوئی ٹینشنز ہیں مجھے معلوم ہے, لیکن اس کا حل ہے کہ اندرونی اور بیرونی سلامتی کے معاملے پہ جیسے ڈیفنس کمیٹی ہے کیبنٹ کی, اسے آپ ایکسپینڈ کر لیں. اور فوج کو لیں بیچ میں. آپ تماشا, آپ نے پچھلی حکومت میں کیا تماشا دیکھا, جو بھی وفد آتا تھا وہ پنڈی جاتا تھا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس جاتا تھا, وہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاتا تھا. آپ اپنا تماشا نہ بنوائیں. صرف ایک چیف ایگزیکٹو ایک ہوتا ہے, سوورن ایک ہوتا ہے, 50 نہیں ہوتے, اور وہ ہے منتخب حکومتوں میں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, پرائم بہت الیبوریٹ کیا, بڑا کانکریٹ. ظفر علی صاحب یہ تو بات کر دی امتیاز عالم صاحب نے, بڑی اچھی سچویشن ہے, آئیڈیل, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ پی ایم ایگزیکٹو ہوتا ہے, اور اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو میں یہ سوال ہی نہ اٹھا رہا ہوتا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو میں اور امتیاز عالم صاحب کر رہے ہیں ابھی. لیکن ظفر صاحب یہ آپ ہمارے لیے انالیسس کریں نا, گراؤنڈ کا انالیسس کیا ہے کہ انڈیا کے اوپر اگر وہ اپروچ اڈاپٹ کی جائے جو تسلسل ہے میاں صاحب کی اپروچ کا, جو کہ بہت اچھی ہے خطے کے لیے, پیس کے لیے, پاکستان انڈیا کے لیے,
تو کیا اس کے لیے آرمی کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے؟ اور آپ کے نزدیک آرمی اسی طرح آن بورڈ ہے جس طرح معیار امتیاز عالم صاحب ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو کیا اعتراض ہوگا اس میں؟ امتیاز عالم صاحب کے لیے میرا بہت رسپیکٹ ہے، مگر وہ رہتے ہیں کلاؤڈ کوکو لینڈ میں. اچھا، ان کو دیکھنا چاہیے کہ واٹ از دی ایکچوئل پریکٹس آن دا گراؤنڈ. ہندوستان نے ایک موقع بھی نہیں چھوڑا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کریں اور پاکستان کو ویکن کریں. آئی ایم سوری، انہوں نے جو سٹانس لیا ہے افغانستان میں، جو یہ ان کو پتہ تھا کہ اگر پاکستان کو فکر اور ڈر ہے ٹو فرنٹ سچویشن کا، دیٹ از این آل کنزیومنگ فیئر آف پاکستان. مگر وہ آگے ان کے فوج کو ٹریننگ کرتے ہیں. کارزائی جو کلینکل کنڈیشن اس کا بائی پولر ہے، جیسے سب کو پتہ ہے، جو کارل آئکنبری بھی کہا ہے it depends whether he is on the meds or off the meds. اس کا موڈ کیا ہوگا. جس نے کہا ہے طالبان کو کہ میرے ساتھ مل کے پاکستان کو اٹیک کرو، جس نے اپنی آرمی کو آرڈر دیا کہ پاکستانی پوسٹ کو اٹیک کرو، اور جو اٹیک ہوا اور لوگ مرے. اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے آدمی کو ہندوستان فل بیکنگ دے رہی ہے اور وہ اٹس اے سورس آف نو کنسرن ٹو اس، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ واقع کلاؤڈ کوکو لینڈ. دوسرا، انہوں نے کیا نہیں کیا ہے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج اینڈ میک اینٹی پاکستان پروپیگنڈا اور ہمیں شو اس آف ان اے بیڈ لائٹ. دیکھیے، اگر انڈیا ہاف وے سنسیئر ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھوتا کریں، تو کم سے کم وہ اگریمنٹ جس پہ اگریمنٹ ہو گئی ہے وہ تو سائن کر لیتا. شاید منموہن سنگھ 5 انویٹیشنز کے بعد اور 10 دفعے ریپیٹ کیا ہوا انویٹیشنز، آئی مین ہیوملیٹنگلی ہر آدمی کہتا ہے خدا کے لیے پاکستان آ جائیں، وہ نہیں آیا. ہم لوگوں کو وی شوڈ ٹیک اے ویری کولڈ بلڈڈ ویو آف انڈیا. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف از رائٹ جب وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کو نہیں استعمال کرنا دیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈین انٹرفیئرنس جو ہے پاکستان میں، بلوچستان میں، وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی غلط ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو ماروی صاحبہ؟ ایبسلیٹلی. جس طرح سے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس کو کافی کلیئرلی ایکسپلین کیا، اور مینیفیسٹو جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں بہت کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہے. ایشو کیا ہے؟ ہم جو ہے سارا وقت صبح شام یہی ایشو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس قسم کی فارن پالیسی ہم آگے دے رہے ہیں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کی فارن پالیسی، ایک ساورن فارن پالیسی ہے، اینڈ اٹس پیس وتھ ڈگنیٹی. مین باٹم لائن ہے پیس ود ڈگنیٹی. بٹ جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ اکنامک جو اس کا پورا جو فریم ورک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کی اکنامک انڈیپینڈنس یا آپ کی جو ایک سسٹینیبلٹی ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کس فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں. سو آئی تھنک نہیں، میں صرف کلوز کر رہی ہوں کہ ایمفسس کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی فارن پالیسی کا، کہ اپنے اکنامک سچویشن تو بہتر کریں، پھر جا کے جو ہے بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے واپس آؤں گا تو فیصل صالح حیات صاحب اور رحیم اللہ یوسف صاحب خاص طور پہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، باقی پینل کے لیے بھی. سوالات تو بہت ہیں. حکومت طالبان کے ساتھ کیا کرے گی؟ میاں نواز شریف صاحب کی جنگ کرے گی یا مذاکرات کرے گی؟ سوالات تو یہ بھی ہیں کہ بیسکلی جو گیس کا اتنا بڑا بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے زرداری حکومت نے جو ایک کارنامہ کیا جاتا ہے گیس پائپ لائن ایگریمنٹ جو ہے، وہ پی ایم ایل این حکومت جو ہے وہ سعودی دباؤ یا امریکی دباؤ میں، کیونکہ دونوں کنٹریز ہم جانتے ہیں ان کی اوپن مخالفت ہے، سعودی عربیہ کی بھی اور امریکہ کی بھی، اس گیس پائپ لائن. اس پہ وہ کیا کر سکیں، کتنا پریشر سہ سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ ڈرونز پہ میاں صاحب قائل کریں گے اوباما صاحب کو. ان تمام چیزوں بات ہوگی. ہمارے ساتھ سابق وزیر داخلہ جو ہے فیصل صالح حیات صاحب اس کیپیسٹی میں بھی ہوں گے، رحیم اللہ یوسف زئی بھی ہوں گے، باقی کے پینلسٹ بھی ہوں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم. ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو چیلنجز جو ہے. خیر پختونخوا جائیں گے اور وہاں جاتے جاتے جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ضرور پوچھے گا اب ایک بات ہوئی تو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. آپ پہلے دینا چاہتے ظفر علی صاحب کو. چلیے ظفر علی صاحب کو کمنٹ دینا چاہتے ہیں. امتیاز عالم صاحب، پھر میں جاؤں گا رحیم اللہ یوسف زئی کے بعد. جی کوکوز پیراڈائز. ہمیں طرز تکلم آتا ہے جی، محاورے بڑے آتے ہیں. ہم کسی اہم کو کی جنت میں نہیں رہتے، اور جو لوگ سرد جنگ کے زمانے میں جن کی سوچ فریز ہو گئی ہے،
सोचने से आगे सोचना बंद कर दिया है, वो पाकिस्तान की हालत में रहम करें। ये बातें हम बहुत सुन चुके हैं, ये तजिए बहुत सुन चुके हैं, सब गलत साबित हुए हैं। पाकिस्तान की 60 साल की जो सारी पॉलिसी थी वो आज हमारे गले में पड़ रही है, जहादियों की शक्ल में, दुनिया में आइसोलेशन की शक्ल में, तबाही की शक्ल में, बहरान की शक्ल में। रहम करें इस कौम पे। और दूसरी बात यह है कि सारा जो तजिया होता है, खारजा पॉलिसी हो या माशी पॉलिसी हो या सियासी पॉलिसी भी, उसे हकायक की बुनियाद पर रखना चाहिए। कोई नहीं कह रहा भारत की तरफ से मुदाखलत होगी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। भारत की तरफ से अगर वो अफगानिस्तान से आके यहाँ कार्रवाई करेंगे हम उसके खिलाफ स्टैंड करेंगे। ठीक है, हमें मालूम है इस तरह के रुझानात मौजूद हैं, इस तरह की कोशिशें हैं। हम नहीं समझते कि अब फौजें जा रही हैं वहाँ से 2014 में, क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान जाके वहाँ पे प्रॉक्सी जंग लड़े? मैं समझता हूँ हम बिल्कुल तबाही करेंगे, अपना गला काटेंगे। जो मुसीबत पड़ी थी हमें, ठीक है, और रूसियों में जा रहे हैं, बात वो होगा। तो ये आप रियल। और दूसरी बात, ये कतई नहीं कह रहे नवाज शरीफ, हम कोई हथियार डालने नहीं जा रहे, बातचीत करने जा रहे हैं। और हमारे डिप्लोमेट्स को बातचीत पे क्या एतराज है? ठीक है, डिप्लोमेट्स से काम ही होना ही चाहिए, रास्ते निकालते हैं। मैं एक चीज ऐड करना, क्योंकि आखिर तो पॉलिसी है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी, तो बॉटम लाइन ये है कि हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जाए, उसी के लिए ट्रेड बायलैटरल होनी चाहिए इंडिया के साथ। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फेडरेशन में लीड कर रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होगी। तालिबान के इशू को अगर ले लिया जाए, वॉर ऑन टेरर जो लड़ी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, आपको कोई क्लैश होता नजर तो नहीं आता ना कि इमरान खान की पॉलिसी तालिबान पे और इमरान जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है, कितना डिफिकल्ट टास्क है आपके नजदीक? देखें, इनकी पॉलिसी में तो बज़ाहिर कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन यह है कि इमरान खान का बड़ा प्रोएक्टिव रोल था। उन्होंने ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ खुद जाकर इस्लामाबाद से वज़ीरिस्तान तक लॉन्ग मार्च किया, मुजाहरा किया, पेशावर में धरने दिए, कराची में धरना दिया, और तालिबान से बातचीत के लिए पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी। बाद में बाकी लोगों ने भी कहा कि उनसे बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तानी तालिबान से। और फिर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने शिरकत की थी। वहाँ पे जो रेजोल्यूशन थी वो यही थी कि इनसे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पहले ये पाकिस्तान के आइन और कानून को माने। और इमरान खान की भी तकरीबन यही सोच है। अब मसला ये है कि ये सिर्फ इन दोनों का काम नहीं है। एक तो देखें सूबाई हुकूमत के पास कितने इख्तियारात होंगे। एक मखलूत सूबाई हुकूमत जिनमें 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं, और फिर आप देखें कि ये कबायली इलाका जो है ये भी इनके इख्तियार में नहीं है, वो तो मरकज़ के इख्तियार में है। तो फिर जो मरकज़ी हुकूमत है उनसे मशवरा करना पड़ेगा, दोनों हुकूमतों को इसके ऊपर पहले मशवरा करना पड़ेगा, फिर जो दूसरे इदारे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। देखें, ये इतना आसान नहीं है बातचीत शुरू करना। आप देखें कि ये ख़ुद पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की पेशकश की, फिर ख़ुद ही उस पेशकश को वापस लिया, हमले कभी नहीं रोके। देखें, कल भी यहाँ पेशावर के करीब ये जो एक फ़ौजी काफ़िले के ऊपर मतनी में हमला हुआ, उसमें कुछ लोग जाँ बहक हुए। आज मलकंड एजेंसी में बाज़दरा में 2 मसाजिद में जुम्मे की नमाज के तहत जो है धमाके हुए, काफ़ी लोग उसमें जाँ बहक हुए। तो आप देखें इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है? या तो अगर बातचीत करनी है तो जो दूसरा फरीक है वो इन हमलों को रोक ले, आर्जी जगबंदी का ऐलान करे, और या तो फिर ये है कि इनमें मुख्तलिफ दड़े हैं। एक दड़ा मुज़ाकरात की बात कर रहा है और एक और दड़ा है जो इन मुज़ाकरात के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये नीयत तो है बातचीत शुरू करने की, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करना नीयत मुश्किल होगा। हम तो ग्राउंड रियलिटीज, आप सही कह रहे हैं रहीम साहब, नीयत सबकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। फैसल साहब के पास आऊंगा, फिर मैं जाऊंगा ज़फर हलाली साहब के पास। फैसल साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा रहा है इन चीज़ों को देखने का, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए? एक तरफ अमेरिका का जो वॉर ऑन टेरर की इंगेजमेंट है, और दूसरी तरफ जो है फिर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, फिर तालिबान के साथ क्या किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए, या जिस तरह अमेरिका कहता है कि ये तो दुश्मन है, इनको उड़ा देना चाहिए। कामरान साहब, ये इसका इतना आसान जवाब नहीं है। एक बड़ी एक तवील ये इसमें इस गुफ्तगू के लिए दरकार है, लेकिन मैं इसका आपको बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी देर बाद मुझे बोलने का मौका दिया प्रोग्राम में, कि अभी प्रोग्राम के शुरू में अलबन इम्तियाज साहब ने एक बात कही थी कि 1970 के बाद ये सबसे ज़्यादा शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं।
تو برائے کرم اسی پروگرام میں آپ ان سے اس بات کا جواب بھی لے لیں کہ اگر شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو ساری کی ساری جماعتیں جو پاکستان کی مین اسٹریم جماعتیں ہیں وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اور اگر تمام جماعتوں کا یکمشت اس بات پہ کہنا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور ان کا فتویٰ دینا کہ یہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر یہ خود ہی فیصلہ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ صرف کراچی، لاہور، اسلام آباد تک محدود نہیں ہے. ہمارے جھنگ، چنیوٹ، بکھر، ٹھٹا، بدین یہ بھی تو پاکستان کے حصہ ہیں. یہاں پہ آپ وہاں بھی جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ کیا کس قسم کے ہوئے. میں اپنی آپ کو بات کروں، میں نے الیکشن کمیشن کو ویڈیو ریکارڈنگ بھجوائی ہیں دھاندلی کے حوالے سے. اب ان کا کام ہے اس پہ ایکشن لیتے یا نہیں لیتے. اب میں آپ کی اس بات پہ آتا ہوں انڈیا کے اوپر اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو میاں صاحب کے تعلقات اور طالبان کو. کامران صاحب، ہم کاش کہ ہم اپنے آپ کو خوابوں کی دنیا سے باہر نکالیں. اچھا. اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بیانات تو بڑے دیتے ہیں جی، اور ہم بڑی بڑے بلند بانگ دعوے بھی کرتے ہیں. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں، جس کا دوسرا نام افواج پاکستان آرمی ہے، پاکستان آرمی ہے یا آرم فورسز ہیں، ان کا ایک بڑا قریبی ایک تعلق ہے، ایک چولی دامن کے ساتھ ہے ہماری خارجہ اور انٹرنل سیکیورٹیز کی پوزیشن کے ساتھ. اس میں آج کے حالات میں اس میں کوئی شک کی بات آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے، معیشت اپنی جگہ پہ ہے، انرجی کرائسس اپنی جگہ پہ ہے، اس سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہے. اگر سیکیورٹی ہوگی تو ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، سیکیورٹی ہوگی تو ہمارا یہ باقی پہیے سوشل اکنامک پہیے چلیں گے ہمارے. جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ ایک خوابوں کی دنیا میں رہیں گے. جب تک آپ اپنی آرمی کو، کیونکہ آرمی کا ایک رول ہے، 65 سالہ رول ہے پاکستان کی تاریخ میں، آپ اس کو یو سمپلی کانٹ وش اٹ اوے. ہم جو مرضی کہتے رہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی باہر سے کوئی آتے ہیں فورن ڈگنیٹریز، سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کا آتا ہے یا بڑے بڑے دوسرے جو سویلین عہدیدار آتے ہیں، وہ پریزیڈنٹس کو، پرائم منسٹرز کو، فارن منسٹر کو اپنی جگہ ملتے ہیں، لیکن جی ایچ کیو جاتے جا کے ان سے آرمی سے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ آرمی چیف پاکستان کی جو ہیں ہی از اے لیونگ ریئلٹی. ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اب میں آپ کو صرف 2 مثالیں دے سکتا ہوں. اگر یہ واقعی گورنمنٹ جو ہے یہ خود مختار خارجہ پالیسی بنانے کی اہلیت رکھتی ہے، اور جو رکھنی چاہیے، اب تو ان کے پاس میجورٹی بھی آ گئی ہے، 2 ایشوز بڑے کلیئر ہوں گے جی. جو آپ نے ایک بات کہی ہے پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ ان کا کیا موقف ہوگا. سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا اگر واقعی کہتے ہیں ہم خود مختار خارجہ پالیسی کو چلائیں گے اور اپنائیں گے تو سب سے پہلے ان کو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے اوپر بڑے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بیان دینا چاہیے. اور دوسری مثال اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بڑی آپ نے طویل گفتگو ہوئی تھی آپ کے پروگرام میں انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت کمپلیکس ہیں. ٹھیک ہے. آپ پچھلی حکومت کی آپ مثال لے لیں. پچھلی حکومت کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی اور کیو لیگ یہ سارے شامل تھے. ان سب کی جو پالیسی ہے انڈیا کے متعلق یہ یکساں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ انڈیا میں خود ایسے فورسز، ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو تعلقات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے ساتھ. فیصل صاحب، اسی پہ ہم آپ کے اسی پوائنٹس کو اور سوال بنا کے میں رکھنا چاہوں گا. ظفر، آپ نے 2 امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے اور یہ ریئل پالیٹکس کے ضمن میں آتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، سوری آپ کو لیٹ آیا، آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. امتیاز صاحب نے آپ کو رسپونڈ کیا، لیکن میرا سوال آپ سے کچھ یہی ہے کہ کیا یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے؟ ایران گیس پائپ لائن اور انڈیا سے تعلقات ہم خیر بات کر چکے ہیں، ایران گیس پائپ لائن اور طالبان بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. جدھر تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، حالانکہ زرداری صاحب نے یہ اپنی گورنمنٹ کے آخری لمحے میں یہ اگریمنٹ سائن کیا اور ان کو پتا تھا کہ امپلیمنٹیشن یہ اگریمنٹ کا سب سے مشکل بات ہوگا. یہ اگریمنٹ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہے. ہم نے 20 سال پہلے لکھا تھا ایک رپورٹ میں کہ یہ پائپ لائن وچ گوز آن ٹو انڈیا یہ بہت ضروری ہے، اور اس وقت ہم آبجیکشن یہ تھا کہ اگر ہمارا ایرانین گیس ہمارے تھرو جا کے ایسٹ پنجاب پہنچ جائے تو ان کے چولہے جلنے لگ جائیں گے. تو پھر اس وقت میں نے پوائنٹ کیا کہ اگر ان کے چولہے جلنے لگ جائیں گے اس لیے کہ وہ لائن تھرو پاکستان جا رہا ہے، وہ چولہے بجھ بھی سکتے ہیں. مگر اس وقت انہوں نے نہیں سوچا، اور یہ میرے خیال میں بہت بڑی اور ایک ہسٹورک غلطی تھی.
مگر انشاءاللہ اگر سعودیوں کے تھرو امریکن زیادہ پریشر نہ ڈالیں اور اگر سعودیز آلٹرنیٹیو انرجی سورسز یا چیپر آئل کا وعدہ نہ کریں، ایک نہ ایک دن یہ ہونا چاہیے. اٹ میکس نو سینس کہ ایک انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری ایک ہمسایہ ہو ایک انرجی سرپلس کنٹری کا اور اس سے نہ تیل نہ بجلی نہ گیس لیں. دوسری بات جو آپ نے کہا ہے طالبان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک I see a terrible I see a problem occurring، اور وہ یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر پی ٹی آئی کا ہو پروونس میں اور مثال کے طور پہ ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے، جو آج امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا ڈرون پالیسی چینج نہیں ہوگا اور 20 سال تک نہیں ہوگا اور ہم ڈرونز کو استعمال کریں گے ایز وی تھنک رائٹ، تو میرے خیال میں اگر اس نیکسٹ ڈرون اٹیک میں 10-20 انسنٹ سویلینز مارے جائیں تو چیف منسٹر پی ٹی آئی کا جو فرنٹیئر میں ہوگا اس ضرور شور کرے گا اور کہے گا کہ ہماری پارٹی کا پالیسی یہ ہے کہ یہ ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کریں. رائٹ ظفر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہہ دی اور میں اسی پہ بھی بریک پہ جانا ہے. جی کمپلیٹ کر لیں. میں یہ بریک کے بعد کہہ سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو، یا میں ابھی کہہ دوں. اور بات صرف یہ ہے کہ اس وقت ایک سینٹرل فارن افیئرز ڈیفنس اور یہ تو سینٹر کے ہاتھ میں ہے، فوج اور سینٹر کے ہاتھ میں. اگر ہم نے وہ آرڈر سینٹر نے نہیں دیا تو طالبان کین ٹرن راؤنڈ اینڈ سے ٹو پی ٹی آئی ہم نے آپ کو ایک کلیئر فیلڈ دیا تھا اس لیے کہ آپ کی جو پالیسیز تھے وہ میڈ سینس ٹو اس. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ڈرون اٹیکس چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں بیئر ان مائنڈ کرنا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. میں جاؤں گا بریک پہ، لیکن بریک سے واپس آؤں گا تو آبویسلی جو ویورز لارجر پکچر نظر آ رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ ایک طرف ملٹری اور دوسری طرف جو ہے آپ کے بین الاقوامی تعلقات اور ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے. اور اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو اکانومی کس طرح ہوگی، فورن انویسٹمنٹ کس طرح آئے گی، یہ تمام چیزوں پہ آخری حصے میں بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے. اس پروگرام بہت وارم ویلکم. اس وقت ظفر علی صاحب کی بات سن کے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا سارے گورنر ہاؤسز جو ہیں جب وہ آئیں گے پاور میں تو وہ گرا دیں گے، تو کے پی کے میں تو یہ بھی ایشو ہو جائے گا. پھر دیکھنا پڑے گا، آئی تھنک فیڈریشن کے انڈر گورنر ہاؤس ہے وہ تو نہیں گرے گا کیونکہ فیڈریشن جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہوگی اور صوبائی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہوگی. جی ان کو اب ذرا آ جائیں ان کے اوپر ون بائی ون. کہ فارن پالیسی جو ہے کوئی ہارڈ کور اپروچ لینے سے کوئی چیز نہیں سالو ہونی ہے، کوئی جنگجو اپروچ لینے سے کوئی چیز سالو نہیں ہونی. ہم نے آپ دیکھیں گے کہ ایک شفٹ ہوگا، ایک پیراڈائم شفٹ آئے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ فارن پالیسی پہ. وہ کیا شفٹ ہے؟ وہ بیلنسڈ فارن پالیسی، وہ ڈگنیفائڈ فارن پالیسی ہے. وہ ایسی فارن پالیسی ہے جس میں کوئی چیزیں کمپرومائز نہیں ہوں گی لیکن خواہ میں سے جو ہے اپنے آپ کو آئسولیشنسٹ موڈ میں لے کے جانا یا خواہ میں سے ٹریڈ تعلقات بریک کرنا، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اب ہم آتے ہیں جو آپ نے سوال وار آن ٹیرر کا فیڈریشن اور خیبر پختونخوا کے اس سے اٹھایا تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہو اور چاہے وہ پرائم منسٹر جو ہیں پورے ملک کے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ ہم ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم کوئی دو الگ ملک میں نہیں رہ رہے. بے شک پروونس کی اپنی ایک پارٹی ہے جس کی اپنی ایک پالیسی ہے، لیکن آخر تو نیشنل اسمبلی میں ہی سارے ڈیبیٹس ہونے ہیں، آخر تو کنسنسس ہی بلڈ کرنا ہے اور آخر ہم نے وہ کرنا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا. تو اگر سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ جا کے ڈرون اٹیک کو شوٹ کر دیں اور اس کے بعد سارے کانسیکوینسز اٹھا لیں تو سو بسم اللہ. لیکن اوبیسلی ایک سینسبل میچور اپروچ رکھنی ہے جو ہم سب نے رکھنی ہے. اس کو آپ نے سپلٹ نہیں کرنا، اس میں بلیم گیم نہیں ہونی ہے. اگر اس طرح کی بلیم گیمز ہونی ہے کہ جی ہم نے تو اپنی مینیفیسٹو میں XYZ کہا تھا اور اب ہم انچارج نہیں ہے دیرفور ہم رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، رسپانسبلٹی سب کو لینی ہوگی، چاہے وہ پروونس میں ہو چاہے وہ فیڈریشن میں ہو، کیونکہ ایک ملک ہے، ایک ہی ریزلٹ آنا ہے. جب اس کا نیگیٹو فال آؤٹ یا اس کا کوئی پازیٹیو فال آؤٹ ہوگا تو ہم سب کے لیے ہوگا. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ as far as this particular government is concerned آپ دیکھیں گے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہوگی. ہم جس طرح سے اپنی اسٹرینتھ کو پروجیکٹ کریں گے وہ کیا ہوگی؟ وہ اکنامک اسٹرینتھ ہوگی.
جب آپ کے ہاتھ میں کوئی اکنامک اسٹرینتھ ہی نہیں ہوگی تو آپ کس منہ سے بات کریں. میں بار بار اس پوائنٹ پہ آ رہی ہوں. Therefore جب آپ ہمارے مینیفیسٹو کو دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری فوکس اکنامک، چاہے وہ ڈومیسٹک پہ اس کا فال آؤٹ ہوگا پازیٹیو، چاہے وہ فارن پالیسی. میں اسی پوائنٹ کو رحیم صاحب کے پاس لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اور پلس ایک نیٹ ورک آف الائنسز ہیں، ایک نیٹ ورک آف کریڈیبلٹی ہے. پچھلی حکومت اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی تھی، لیکن وہ جن وجوہات کی وجہ سے کی اس میں پاکستان امریکہ تعلقات بھی شامل تھے اور ڈرونز پہ کچھ کرپشن. تو یہ جو حکومت ہے، میں لاسٹ پوائنٹ کر لوں، یہ obviously اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے. میاں صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ، میاں صاحب کی ایک کریڈیبلٹی ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. اس کا لیوریج ہم لیں گے اور اس کا لیوریج لے کے ہم آئسولیشن سے نکلیں گے. لیکن رحیم صاحب یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی اور ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں. لیکن جس طرح ماروی صاحب فرما رہی ہیں کہ ڈرونز کو گرا نہیں سکیں گے اور پارلیمنٹ جو اس کے کانسیکوینس ادروائز بڑے سیویئر ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز پارلیمنٹ بھی پاس کر دے قرارداد جیسے پاسٹ میں کی گئی تھی ڈرونز پہ، لیکن ڈرونز تو رک نہیں سکتے. اس کے سیکیورٹی کے حساب سے کیا کانسیکوینس ہوں گے گراؤنڈ کے اوپر؟ طالبان کیا کریں گے؟ پھر سمجھ جائیں گے ہماری بات کہ ہم ڈرون نہیں گرا سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان نے بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ بس ڈرون حملہ ہوگا اور ہم ڈرون کو گرائیں گے. انہوں نے کہا تھا پہلے کوشش کریں گے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کس کو حکم دے گا کہ آپ ڈرون کو گرائیں؟ ڈرون تو پاکستان کی فوج نے گرانا ہے اور وزیر اعلیٰ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ فوج کو حکم دے، وہ تو مرکزی حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی. اچھا یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ فاٹا میں ہو رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہے. وزیرستان جو ہے ساؤتھ اور نارتھ یہ فاٹا میں ہے، تو وہ بھی صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. ایک بات اور ہے کہ جی یہ آپ دیکھیں طالبان کیا کہیں گے. طالبان تو دیکھیں شروع سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے اپنا فوجی اتحاد ختم کر دے، ڈرون حملوں کو رکوائے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ امریکہ سے ملی ہوئی ہے. یہ جو ایشو ہے نا کہ واقعی کیا ہم ان سے ملے ہوئے ہیں، کیا پاکستان کی حکومت نے امریکہ کو یہ پرمیشن دی ہے؟ دیکھیں جنرل مشرف کے بارے میں حالیہ جب انکشاف ہوا کہ انہوں نے محدود پیمانے میں امریکہ کو ڈرون حملوں کی پرمیشن دی تھی، اسی لیے ڈرون حملے ہوئے تھے. تو وہ جو ایشو ہے وہ میرے خیال میں بڑا اہم ہے کہ اگر واقعی اس طرح کے معاہدے ہوئے، کس نے اس کی تجدید کی، کیا وہ معاہدے ابھی بھی ہیں؟ رحیم صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے. لیکن اگین کوشچن یہی ریز ہوگا کہ وہ امیج میاں صاحب نواز شریف صاحب بڑے شفاف امیج کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ دوستی اب پاکستان کو کتنی بھاری آئندہ پڑ سکتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ظفر صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا، آپ نے لوگ تو پنجاب میں بڑی بات کرتے دھاندلی کے، سندھ میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے. مطلب سندھ میں تو لوگ کہتے ہیں کہ پورا جھرلو پھر گیا ہے، دہی سندھ میں خاص طور پہ. would you like to say something؟ جی ہاں، میں اس لیے کہوں گا کہ یہ جو امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دا فیئرسٹ الیکشن سنس 1970، میں یہ حیران ہوں سن کے کہ اس لیے آج تک میں کراچی کا رہنے والا اور سندھ کا ایک پارٹ ہے، ایک سندھی یا کراچی والا جیسے بھی آپ ان کو ڈسکرائب کریں مجھے نہیں ملا ہے جو کہا ہے یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں سندھ میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ کمپلسٹی جو ہے in the rigging and in the pre-poll rigging وہ it stretches right from the top to the bottom. اور ساتھ ساتھ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہے ان کا تو ایک منسٹر was overheard by a very reliable man who was present who told me کہ بار بار فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسر جو اپوائنٹ ہیں یہ ٹھیک ہے. سر پوائنٹ ختم ہو گیا، پولیس والوں کو رکھنا چاہیے. اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے ایکچولی کیئر ٹیکر نہیں تھی، وہ کنٹینیویشن. ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں سندھ میں تو بہت میں سمجھتا ہوں دھوم مچ گئی. پارٹیوں کو جو انتخاب جیت گئی ہیں اس بات کو ختم کرنا چاہیے اور قانونی فورم موجود ہیں. ہم نے تو وہی کہا. دو پوائنٹس بات کرنا چاہیے. یہ تو پھر آپ مشرف کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ اگر مشرف آ گیا تھا چلیے بھول جائیں، ڈزنٹ میٹر ہاؤ ہی کمز. آپ لوگ تو ڈسکس کرنے کے تیار نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر میں گھس جائے گا اور کہے گا کہ میں آ گیا ہوں. Now you must listen to me because I'm here. This is hardly the way of arguing. بڑا شرمناک بات ہے کہ اتنی دھاندلی ہوئی ہے. اور وہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی آپ جو ہے نا ایویڈنس لائیے. ٹرائبونلز موجود ہیں، ٹرائبونلز موجود ہیں، آپ جائیے ٹرائبونلز میں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی دھاندلی ہوئی ہے، آپ کی بات آپ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے سارے مینڈیٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ لوگ فضا بنا رہے ہیں کہ بھی یہ مینڈیٹ بھی ٹھیک نہیں ہے.
चलिए बात- अली साहब बात रिस्पॉन्ड फिर ये- कभी ये लेंगे, गलत बात है। टाइम खत्म हो गया। आपके पास अगर शवायद है तो जाइए अदालत में लेके जाइए। व्यूअर्स, इस वक्त इसका कंक्लूजन मैं ये करूंगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए और लार्जली नजर आता है कि पाकिस्तान में क्रेडिबल गवर्नमेंट आ गई, उसको सपोर्ट करना है इस तरह के उनको ये बताया जाए कि मुश्किलात क्या है, ताकि हम देखेंगे वो करेंगे क्या इन मुश्किलात में। कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।